आदाब नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आप सबका खैर मकदम है। वैसे तो दुनिया में कई सारी शख्सियात पैदा होते हैं, कई लोग पैदा होते हैं, गुजर जाते हैं, लेकिन उनमें भी कई ऐसे लोग होते हैं, तारीख साज जो होते हैं, उनकी बड़ी खिदमत होती है, उनके गुजरने के बाद भी उनको याद किया जाता है। उन्हीं में एक शख्सियत है बहादुर यार जंग, जिनको कायद मिल्लत भी कहा जाता है, और उनकी एक ज़बरदस्त तारीख रही है। आज हम उन्हीं के बारे में जानने के लिए और समझने के लिए मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब। डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद साहब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं। आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जी जनाब, शुक्रिया बहुत बहुत आपका। सर ये बताइए, बहादुर यार जंग जो कायद मिल्लत जिनको कहा जाता है, उनकी शख्सियत का एक मुख्तसर सा तारुफ पहले हो जाए। बहादुर यार जंग अर्ज़ दक्कन की वो नाबग़ रोज़गार शख्सियत रही कि जिन्होंने न सिर्फ़ हैदराबादियों बल्कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों और उनके साथ साथ गैर मुस्लिमों पर अपने कारनामों के बड़े अहम नुक़ुश छोड़े हैं। उनका इंतकाल हुए एक तवील अरसा हो चुका है, लेकिन आज भी बहादुर यार जंग का नाम लोग बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ लेते हैं। उसकी असल वजह यह है कि बहादुर यार जंग, जिनका असल नाम मोहम्मद बहादुर ख़ान था और जो नसीब यार जंग के साहबजादे थे, उनकी पैदाइश अगरचे के शाही दौर में हुई, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ओहदा और मनसब की परवाह किए बग़ैर मिल्लत इस्लामिया की खिदमत और इस्लाम की तबलीग और मुसलमानों में इत्तेहाद के लिए उन्होंने जो तारीख़ी रोल अदा किया है, इसके ताल्लुक़ से तकरीबन सारे ही हैदराबादी जानते हैं। बहादुर ख़ान न सिर्फ़ एक बेमिसाल ख़तीब थे, बल्कि वो एक बेबाक क़ायद थे और उनकी नज़र बहुत ही बसीरतमंद थी। वो जानते थे कि हैदराबाद में जो इनकलाब आने वाला है उसका मुकाबला कैसे किया जाए। चुनांचे हम देखते हैं कि यहाँ पर अगरचे के उनका बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा शाही घराने से, उनको बाज़ाब्ता आसिफ़ साबिक़ नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने बहादुर यार जंग का खिताब भी दिया था, लेकिन जब शाही मुल्कियत में तब्दील हो गई और जब उनको रोका गया इस बात से, हक़ बात कहने से, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए मनसब और ओहदा कोई अहमियत न रखता है, मैं जो है ना वो बात कहूँगा जो हक़ पर मबनी है। अल्लामा इक़बाल का वो शेर उन पर सादिक़ आता है। अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक़, न आबले मस्जिद हूँ न तहज़ीब का फ़र्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने भी नाखुश, मैं ज़हर हलाउल को कभी कह न सका क़ंद। यानी बहादुर यार जंग जो अगर मसलिहत का शिकार हो जाते और अगर ओहदे और मनसब के पीछे रहते तो नहीं मालूम कि उनको किस किस तरीक़े के इनामात से नवाजा जाता। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है, जी। आप चूँकि एक बड़े मुक़र्रिर थे और उनके ऐसा कहा जाता है कि उनकी तकरीरों में लोग बड़ी तादाद में जमा होते थे, जी। तो क्या ये निज़ाम के शाही हुकूमत के ख़िलाफ़ थे या फिर उनको ऐसा बावर किया जाता था? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है कि वो निज़ाम के ख़िलाफ़ में नहीं थे। वो ये चाहते थे कि ममलकत आसिफ़िया जो एक मुस्लिम ममलकत थी, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर इस्लामी बुनियादों पर कुछ काम हो, लोगों की इस्लाह हो इस्लाम की बुनियाद पर। और जहाँ तक उनके खिताबत का मामला है, आपको एक तारीख़ी वाक़या बताऊँ कि जिस वक्त पाकिस्तान में और ख़ास तौर पर उस इलाक़े में जहाँ पर आपके जो है ना अफ़गान रहते थे, जब उन्होंने कबूल नहीं किया मुस्लिम लीग के मतालबे को और पाकिस्तान में शामिल होना नहीं चाहते थे, तो बहादुर यार जंग ने बाज़ाब्ता पुश्तू ज़बान सीखी और वहाँ जाकर उन्हें तकरीरें की, और उन तकरीरों का नतीजा ये हुआ कि वहाँ के सारे लोग, आपके सूबे पख्तून जो है, वो सारे लोग जो है ना मुस्लिम लीग के साथ आए। तो उनकी खिताबत में एक ऐसा असर था कि ख़ुद हमारे मुल्क की बहुत ही मशहूर कौमी रहनुमा जो आज़ादी के बाद गवर्नर भी बनी और जिनको हम बुलबुल हिंद कहते हैं, सरोजिनी नायडू बहादुर यार जंग को अपना बेटा कहती थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बहादुर यार जंग जो है ना किसी के ख़िलाफ़ में नहीं थे, बल्कि वो इंसानियत का पैगाम आम करना चाहते थे। और वो ये चाहते थे कि यहाँ पर जो मुस्लिम बादशाह है वो जो है ना इस तरीक़े से हुकूमत करे जिस तरीक़े से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक निज़ाम ममलकत को, जो निज़ाम खिलाफत के नाम से, वो कायम किया फरमाया था। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है सर कि इनकी ये कोशिशें रही, यहाँ पे निज़ाम की हुकूमत थी और फिर उस वक्त बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हो रही थी, 1948 का उसका आसपास का ज़माना था। जी जी। इन पे ऐसा मतलब इल्ज़ाम लगता है, लोग कहते हैं कि ये
جو پاکستان کے جو بانی تھے محمد علی جناح، ان کے بہت ہی خاص جی اوریٹر تھے اور ان کے مترجم تھے، تو کیا یہ تقسیم ہند کے ذمہ دار تھے؟ یہ بات بھی بالکل تاریخی طور پہ غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کا یقیناً ساتھ دیا، وہ اس لیے کہ وہ امت واحدہ کے تصور کو مانتے تھے کہ ساری امت ایک ہے، سارے مسلمان ایک ہیں اور سارے مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ حیدرآباد کا جو مسلمان پوری دنیا کے مسلمان سے کٹا ہوا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا جو ہے سو نظام قائم ہو جائے جس میں حیدرآباد کے مسلمان بھی شامل ہوں، اور وہ یہ محسوس کر رہے تھے یہاں پر نظام دکن کی حکومت کو بہرحال مختلف سازشیں یہاں پہ کام کر رہی تھی، اس میں خود اندرون خانہ کے لوگ بھی شامل تھے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ کانگریس نے یہاں پر حیدرآباد کانگریس قائم ہوئی تھی۔ حیدرآباد کانگریس قائم ہونے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نظام کے خلاف میں بغاوت کرنا چاہتے تھے۔ اسی طریقے سے مسلح تحریک جو شروع ہوئی تھی وہ بھی جو ہے نا نظام کے خلاف میں ورغلایا جا رہا تھا لوگوں کو، اور پھر خاص طور پر وہ لوگ جو جوش میں آگے بڑھ گئے اور کہے تھے کہ بھئی ہم یہاں پر اپنی حکومت کو باقی رکھیں گے، قائم رکھیں گے، اس قسم کے جو نعرے ہو رہے تھے، ایسے حالات کے اندر بہادر یار جنگ نے یہ سوچا کہ مسلمانوں کو 4 محاذوں پر کام کرنا چاہیے۔ پہلا ان کا محاذ تھا اتحاد بین المسلمین۔ مجلس اتحاد المسلمین تو بعد میں بنی، پہلے انہوں نے نام دیا اس کو اتحاد بین المسلمین کا۔ آپ جانتے ہیں کہ بہادر یار جنگ کا تعلق جو تھا وہ فرقہ مہدویہ سے تھا، لیکن کبھی انہوں نے اپنے آپ کو یہ ثابت نہیں کروایا کہ میں مہدویہ فرقے سے تعلق رکھتا ہوں، بلکہ وہ یہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں علمبردار ہوں اور میں امت مسلمہ کا فرد ہوں۔ تو اس طریقے سے اتحاد امت ان کا ایک تصور تھا۔ دوسرا ان کا یہ تھا کہ یہاں پر مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، کسی طریقے سے ان کو جو ہے نا کمزور نہ کیا جائے، اور تیسری طرف ان کا یہ تھا کہ یعنی عسکریت پسندی، یعنی مسلمان مضبوط رہے جسمانی طور پر، باضابطہ ورزش انہوں نے کرائی، اور آخری جو ان کا بڑا اہم کام تھا وہ تھا تبلیغ اسلام، کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد کے اطراف میں کئی لوگوں نے بہادر یار جنگ کے ہاتھ پر اسلام بھی قبول کیا ہے۔ تو اس طریقے سے بہادر یار جنگ کی شخصیت ایک ہمہ جہتی شخصیت تھی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف ایک سیاست دان تھے یا صرف ایک مقرر تھے، اور یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ نظام کی حکومت کے خلاف میں تھے۔ آپ کو 1930 کی وہ تقریر میں یاد دلا دوں کہ اسی وکڑی پلے گراؤنڈ پر جلسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا تھا اور بہادر یار جنگ کی تقریر ہو رہی تھی، اسی دوران میں آصف صاحب نیم عثمان علی خان صاحب تشریف لائے، اور جب وہ آ گئے تو آپ جانتے ہیں کہ بڑی شخصیت آ جاتی ہے تو بڑا سا بڑا خطیب بھی جو ہے نا دہل جاتا ہے اور بادشاہ وقت کی تعریف کرنے لگتا ہے۔ لیکن اس وقت جو جملے بہادر یار جنگ نے کہے، آپ نے کہا کہ اے غلام محمد، اے تاج پوش غلام، میں تجھے بتاؤں کہ حکومت یعنی اسلامی حکومت کس کو کہتے ہیں، امور جہاں بانی کس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد اپنے بڑی تفصیل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو قائم فرمایا تھا اور خلفائے راشدین نے جس نظام کو چلایا تھا اس کی وضاحت آپ نے پیش کی ہے۔ تو بہادر یار جنگ شاہی کے خلاف تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ شاہی بس تک رہے کہ اس کے ذریعے سے اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے۔ یہاں پر سر ابھی آپ نے ایک بہت ہی مشہور تاریخی واقعہ کا ذکر کیا اور اس جی کا پس منظر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے کا تھا۔ جی تو ایسا کہا جاتا ہے کہ حیدرآباد میں بلکہ پورے ہندوستان بھر میں جو سیرت کے جلسوں کا جو رواج رہا بالکل انہی کے ذریعے رہا، بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ جو علامہ اقبال کے اشعار اور ان کی جو فکر رہی جی وہ بھی اپنے گھر بیت الامت پر اس کا درس دیا کرتے تھے، تو اس کا پس منظر بتائیں۔ بہادر یار جنگ کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ جیسا کہ قرون اولیٰ کے دور میں ہمارے بڑے بڑے مفسرین اور محدثین نے جب مسلمان قرآن سے دور ہو گئے تھے اور رسومات کے عادی ہو گئے تھے، چاہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہو یا پھر شاہ عبدالعزیز ہو یا ان کے بعد کی شخصیتیں ہوں، ان سب نے لوگوں کو قرآن سے اور سیرت سے جوڑا ہے۔ چنانچہ بہادر یار جنگ کا یہ کارنامہ ہے کہ جب حیدرآباد میں لوگ جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بالکل دور ہو گئے تھے اور پھر ایسے لغویات میں اور ایسے رسم و رواج کے عادی ہو گئے تھے، ایسے وقت آپ نے سیرت کے جلسے شروع کیے، بڑے بڑے جلسے۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ وہی سیرت کا جلسہ ہے کہ اسی خطابت کو سن کر بہادر یار جنگ نے یعنی آصف صاحب نظام نے آپ کو بہادر یار جنگ کا خطاب دیا۔ اس سے پہلے وہ صرف بہادر خان تھے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کوئی خطابت کیسی تھی ان کی۔ تو یقیناً یہ صحرا بہادر یار جنگ کے سر جاتا ہے کہ انہوں نے حیدرآباد کے اندر سیرت النبی کے جلسوں کا آغاز کیا، نہ صرف حیدرآباد بلکہ پورے اطراف، گلبرگہ ہو، بیدر ہو اور دیگر مقامات، جہاں جہاں نظام کی حکومت تھی وہاں بڑے پیمانے پر جلسے سیرت النبی منعقد کیا جاتا تھا۔ دوسرا، وہ ایک سچے جو ہے نا عاشق رسول بھی تھے اور سچے وہ اقبال کے بھی شناسہ تھے۔
اقبال کو اس حد تک وہ چاہتے تھے، جیسا آپ نے کہا کہ ان کے اپنے گھر پر بیت الامت میں باضابطہ محفل اقبال منعقد ہوتی تھی، جبکہ اقبال زندہ تھے۔ 1938 میں اقبال کا انتقال ہوا اور بہادر یارجنگ کا انتقال 1944 میں ہوا۔ ان دونوں میں کوئی زیادہ عمر کا فرق نہیں تھا، لیکن علامہ اقبال کی شاعری کو وہ ایک وجدانی شاعری سمجھتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اقبال جو پیغام پیش کر رہے ہیں وہ دراصل قرآن اور حدیث کا پیغام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہادر یارجنگ کی محفل اقبال بہت مشہور ہوئی۔ حیدرآباد کی بڑی بڑی شخصیتیں، اس میں ڈاکٹر غلام دستگیر رشید صاحب کا نام آتا ہے، اس میں ڈاکٹر عبداللطیف کا نام آتا ہے جو قرآن کا ترجمہ پہلی مرتبہ کرے انگریزی میں، ان کا نام آتا ہے، اور ایسی بڑی بڑی شخصیتیں جا کر علامہ اقبال کا پیغام بہادر یارجنگ کی زبان سے سنتے تھے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اقبال کے تعلق سے ان کے دل میں بڑی قدر و منزلت تھی، اور وہ چاہتے تھے کہ قرآن اور احادیث میں جو باتیں بیان کی گئی ہے اقبال نے شاعری کے ذریعے اس کو پیش کیا، لہذا اس کا وہ سہارا لیتے رہے۔ خیر، یہ شخصیت کی ان کی اتنے سارے ڈائمینشن تھے، اتنی ساری خدمات تھی، لیکن سر اگر ہم ان کی شخصیت کی وفات کا جو پس منظر تھا اس کو اگر ہم دیکھیں تو لگ بھگ ان کی وفات جو ہے بہت ہی کم عمری میں ہوئی، اور ایسا مورخین نے لکھا ہے کہ ان کی وفات کوئی نیچرل طبعی موت نہیں تھی، بلکہ ان کا زہر دے کر کے جو وہ حقہ وغیرہ جو پیتے تھے اس زہر دینے کی وجہ سے ان کی موت ہوئی۔ تو اس پر کیا پس منظر اس کا؟ ان کی جو شہادت کہوں گا میں اس کو انتقال کے بجائے، ان کی جو شہادت تھی اس کا پس منظر یہ ہے کہ اس سے کچھ مہینوں پہلے ان پر زبان بندی کر دی گئی تھی۔ نظام کے پاس جا کر لوگوں نے اکسایا اور کہا کہ بہادر یارجنگ آپ کے خلاف میں محاذ تیار کر رہے ہیں، اور تو کیا یہ درست تھا؟ یہ تو بہرحال اب ہم اس کی تحقیق تو ہو رہی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جتنا کام بہادر یارجنگ پر حیدرآباد میں ہونا چاہیے تھا وہ کام نہیں ہو سکا ہے۔ اگر یو پی کے آپ علماء کو دیکھیں گے، قائدین کو دیکھیں گے، تو ان کا کام زیادہ ہے، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کے چاہنے والوں نے ان کے پیغام کو اور ان کی خدمات کو بہت اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، لیکن حیدرآباد کے لوگوں نے بہادر یارجنگ کی نہ زندگی میں قدر کی، نہ ان کے انتقال کے بعد ان کی قدر کی کہ وہ کس نوعیت کے اور کس درجے کے عالم تھے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ جو دوریاں پیدا ہو گئی تھی نظام دکن سے ان کی، اور اس وقت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے تو ان پر زبان بندی ہوئی، اور زبان بندی ہونے کے باوجود بھی وہ برابر اپنا پیغام پہنچاتے رہے۔ چنانچہ بہت مشہور واقعہ ہے ان کا کہ نامپلی اسٹیشن پر وہ تھے پلیٹ فارم پر ٹھہرے ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کچھ بولیے، کچھ ہماری نصیحت کیجئے، تو وہ بولتے جاتے تھے بار بار اور کہتے تھے کہ میری زبان بندی ہے۔ 1 گھنٹے تک انہوں نے اپنی باتیں ساری وہاں پر بیان کر دیے۔ تو یہ ایک قائد کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ موقع اور محل کے لحاظ سے کیسی بات کی جائے۔ اب جب زبان بندی ہو گئی اور اس کے بعد درباری جو جمع ہونے لگے، ہر دور میں یہ ہوتا رہا کہ جو چاپلوس گروہ ہوتا ہے، جو درباری ہوتے ہیں، وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بادشاہ کی جو ہے نا ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک اچھی بات کو بھی غلط انداز میں پیش کرتے ہیں۔ چنانچہ جو دوریاں پیدا ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دعوت ہوتی، اس دعوت کے اندر بڑے سرکردہ شخصیتیں وہاں پر موجود تھی، اور ابھی بہادر یارجنگ کھانا بھی شروع نہیں کیے تھے، انہوں نے حقہ لیا، اور کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے اور میں نے گفتگو بھی کی۔ ان کے بہت ہی عظیم چاہنے والے تھے نذیر احمد صاحب، جو جن کا انہوں نے ان کے خطبات کو جمع کیا، ان کی پوری زندگی کے واقعات کو جمع کیا۔ سوائے نذیر الدین احمد صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ حیدرآباد میں کوئی اور شخصیت یا کوئی اور ادارے نے بہادر یارجنگ پر کوئی تحقیقی کام نہیں کیا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ بہادر یارجنگ کے پوری شخصیت پر پوری جو ہے نا ہر طریقے سے جو ہے سو روشنی ڈالی جائے، نوجوان نسل کو واقف کروایا جائے کہ یہ ایک ایسی شخصیت تھی کہ اگر وہ زندہ رہتی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پولیس ایکشن کا سانحہ پیش نہ آتا۔ یہ بات بالکل، یعنی 1944 میں انتقال ہوا، پھر 1947 قائد اعظم یعنی محمد علی جناح کا وہاں پر انتقال ہوتا ہے پاکستان کے بعد، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ حیدرآباد میں پولیس ایکشن کا واقعہ ہوتا ہے۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ اگر بہادر یارجنگ زندہ ہوتے تو اتنا بڑا سانحہ نہیں ہوتا اور اتنی بڑی تباہی یہاں پر نہیں آتی ہے، کیوں کہ بہادر یارجنگ صرف کوئی پرجوش مقرر نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس حکمت تھی، ان کے پاس دانائی تھی، ان کے پاس دور اندیشی تھی، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے نظام دکن کی بھی حکومت کو بچاتے تھے، مسلمانوں کی جائیدادوں کو بچاتے تھے، ان کی جانوں کو بھی بچاتے تھے، اور اس طریقے کی صورتحال نہیں پیدا ہوتی تھی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ 39 کی عمر میں یہ عظیم شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آپ تصور کیجئے کہ اس دور میں نہ کوئی زیادہ سہولتیں تھیں آنے جانے کی، نہ کچھ تھی، لیکن اس کے باوجود بہادر یارجنگ نے اس کم عمری کے اندر پورے بلاد اسلامیہ کا انہوں نے سفر کیا، پوری اسلامی مملکت کو انہوں نے سفر کیا باضابطہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بہادر یارجنگ دراصل جمال الدین افغانی کی خوابوں کی تعبیر تھے اور علامہ اقبال کے شاہین زادے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ میں یہ بڑی شخصیتیں گزری ہے، جمال الدین افغانی کی شخصیت۔ آپ جو عثمانیہ یونیورسٹی آپ جو دیکھ رہے ہیں، یہ جمال الدین افغانی کا خواب تھا۔
کہ انہوں نے آصف صاحب نواب میر عثمان علی خان کو کہا تھا کہ آپ ایک ایسا تعلیمی نظام قائم کیجئے اور اس بنیاد پر ایک جامعہ قائم کیجئے۔ یہ بات لوگوں کو نہیں معلوم کہ اصل جو نقشہ آیا ہے جامعہ عثمانیہ کا اور اس کو جو رنگ بھرا گیا وہ دراصل جمال الدین افغانی ہی کا خاکہ تھا۔ تو ایسی شخصیت کے یہ پڑھ تو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سازشیں نے کام کیا اور اس طریقے سے ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ کن لوگوں نے ان کو زہر دیا ہے، کون لوگ ان کی جان کے درپے ہو گئے تھے۔ ایک ایسا مرد مجاہد جو یہ چاہتا تھا کہ اس خطے کے اندر اسلام بھی زندہ رہے، مسلمان بھی باوقار زندگی بسر کرے اور یہاں کے غیر مسلم بھی رہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے نام آپ کو دیا سروجنی نائیڈو کا۔ ایک واقعہ آپ کو بہت تاریخی واقعہ میں سناتا ہوں کہ ایک وقت میں یہاں بہت بڑا فساد ہوا حیدرآباد میں، اور بیگم بازار میں ان کے 2 بھتیجے رہتے تھے۔ ان کا گھر خود بیگم بازار میں تھا بیت الامت کے نام سے۔ چنانچہ 2 بھتیجوں کا قتل ہو گیا، اور قتل ہونے کے بعد پورے حیدرآباد کے مسلمان جوش میں نکل کر آ گئے۔ سڑکوں پر ایک ہنگامہ مچ گیا اور لوگ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے انتقام لے کر رہیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے نازک وقت پر بہادر جنگ آتے ہیں اور یہ تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا ہے، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی معصوم کا جو ہے نا یہاں پر قتل ہو اور جو ہے نا یہاں پر امن و امان کا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ بتائیے یہ کیسی ایک ایسی اعلیٰ ترین مثال آپ کے سامنے ملتی ہے کہ اپنے سگے بھتیجوں کا قتل ہونے کے باوجود آپ نے کسی سے انتقام نہیں لیا اور نہ یہاں پر کوئی ایسا ماحول پیدا کیا کہ جس کی وجہ سے فرقہ وارانہ فساد ہو جاتا۔ آج کے حالات میں آپ دیکھیے ذرا سا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کیا ہنگامہ ہو جاتا ہے۔ سر آپ نے بہت ہی اچھے انداز میں بہادر یار جنگ کی شخصیت اور اس کے مختلف پہلوؤں کا اظہار کیا۔ جی، اگر کوئی ان کے بارے میں مزید تفصیلات جاننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو جیسے آپ نے ابھی نذیر الدین احمد صاحب کی جو کتاب کا جو تذکرہ کیا وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ویب سائٹ ہے، آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں bahaduryarjang.com کے، تو وہاں پہ بہت ہی نایاب کتابیں PDF کی شکل میں بھی اویلیبل ہے، وہاں ان کی شخصیت کے بارے میں مزید تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں۔ سر میرا ایک آخری سوال ہے، ہر شخصیت کے کوئی منفی پہلو ہو سکتے ہیں، مثبت پہلو ہو سکتے ہیں، لیکن اب جب کہ وہ گزر چکے ہیں اور کئی اب ہم ان کو یاد کر رہے ہیں، ان کی شخصیت اور ان کی خدمات کا کل ملا کر کے کیا پیغام ہو سکتا ہے آج کی نسل کے لیے؟ میں اپنے الفاظ میں نہیں کہوں گا، انہی کے الفاظ میں پیغام دے دوں گا میں آپ کو کہ بہادر یار جنگ نے ایک موقع پر بہت ہی تاریخی جملہ کہا تھا، اور وہ جملہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے موجودہ حالات میں بہت اہم ہے۔ بہادر یار جنگ نے کہا تھا کہ برق و باران سے زیادہ خدا کا وہ عذاب بڑا شدید ہوتا ہے جو قوموں پر فکر صحیح سے کی محرومی سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھ لیجئے، حکومتوں کے جانے سے، سلطنتوں کے مٹ جانے سے، یا غربت کے آ جانے سے، یا تعلیم کی کمی سے کوئی قوم جو ہے نا پیچھے نہیں ہو جاتی ہے۔ اصل جو قوم پیچھے ہوتی ہے وہ فکر صحیح کے نہ ہونے سے ہوتی ہے، اور آج امت مسلمہ کا یہ المیہ ہے کہ اس کے پاس فکر صحیح کی کمی ہے، کہ وہ حالات کو نہیں دیکھ رہی ہے، حالات کا تجزیہ نہیں کر رہی ہے۔ فکر صحیح اگر ہمارے میں پیدا ہو جائے گی تو لازمی چیز ہم حالات کو بہتر انداز میں ڈال سکتے ہیں۔ تو فکر صحیح کو جاننے اور سمجھنے کے لیے بہادر یار جنگ کو پڑھنا اور جاننا، بالکل پڑھنا جاننا چاہیے، ان جیسا کردار اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ معلومات تو کتابوں کے ذریعے حاصل ہو جائے گی، لیکن بہادر یار جنگ نے جس اخلاص کے ساتھ اور جس دانشمندی کے ساتھ اور جس اصرار کے ساتھ کام کیا وہ اس کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کا تعلق فرقہ مہدویہ سے تھا، لیکن کبھی وہ اس تنگ دائرے میں نہیں رہے، انہوں نے ہمیشہ امت واحدہ کا تصور دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین جب قائم ہوئی تو اس میں مشائخین عظام بھی موجود تھے، اس میں علماء اکرام بھی موجود تھے، اس میں دیگر حضرات بھی موجود تھے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ان کی وسعت قلبی تھی۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ ایک امت واحدہ بن جائے۔ بہادر یار جنگ کا جو پیغام تھا کہ سارے مسلمان متحد ہو جائیں، تو آج ہم فرقوں کا، مسلکوں کا، جماعتوں کا جھگڑا ختم کر کے ایک کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جائیں، تو لازمی چیز ہے کہ ہم حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بس ایک ہی شعر کہوں گا بہادر یار جنگ شخصیت پہ کہ مت سہل جانو ہمیں، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ سر آپ نے اتنا وقت دیا اور یہ گفتگو کی، اس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیرن، بہت شکریہ آپ کا بھی۔